अस्सलाम वालेकुम जी। तो ये है पियासन की किस्त नंबर 16 और आज चूँकि मैं यूनिवर्सिटी से लेट आई हूँ इसलिए आपका एपिसोड भी हो गया है लेट। सो लेट्स स्टार्ट। वहाँ पर ही एक लंबी सांस खारिज की। वो सीढ़ियाँ उतरते छत से नीचे आई। वहाँ बैठी वो ठंडी हवाओं को महसूस कर रही थी। उसने ख़ुद को समझाया ये सब ऐसे ही होना था। ये रिश्ता बनाते उसके माँ बाप नहीं जानते थे क्या हुआ है। खुद को समझाते वो हर सोच से आज़ाद इस ठठरती सर्दी में बात लेने घुस गई। अपार्टमेंट में कोई नहीं था, ना ही कोई आता। वो इस वक्त अकेली थी। इसी सोच से वो खुद को पुरसुकून करते बात लेने लगी। वो अपनी सोचों में इस कदर घिरी हुई थी, उसे याद ही नहीं रहा वो कपड़े लेकर नहीं जा रही। बात लेते भी उसका दिमाग जुल्कफ्ल के दिए गए भाई वाले मान तो जरजान की बहनों सी दी मोहब्बत में अटका रहा। शाहनवाज कैसे उसका ख्याल रखता था, वो समझ नहीं पा रही थी उसने ठीक किया या गलत। वो मुतमईन होकर भी मुतमईन नहीं थी। कौन रोक सकता था उन्हें अगर वो उसे अपने घर से निकाल देते, मगर उन्होंने सब ख़त्म होने के बावजूद भी उसे अपने साथ रखा। मुश्किल से मुश्किल वक़्त में भी उसको खुद से अलग नहीं किया। उसको अजीब किस्म का पछतावा सा होने लगा था, मगर उसने उन सब बातों को झटक कर शावर ऑफ किया। वहाँ कपड़े ना देख उसने वहाँ लटका टॉवल ही खींचते अपने गिर्द लपेट लिया। यहाँ था ही कौन। उसने बेफिक्री से बाथरूम से बाहर कदम रखे। थाई तक उसने वो टॉवल लपेट रखा था। आधा बरहना दूधिया वजूद किसी का भी ईमान डगमगाने की वजह बनता। वो बग़ैर अपनी खूबसूरती और उसकी क़यामत खेज़ी से वाक़िफ़ बाल झटकते मिरर के सामने आ खड़ी हुई। बालों से निकलता पानी टॉवल में जज़ब होने लगा। सफ़ेद सुर्ख से पाँव भी गीले थे। वो खुद को मसरूफ़ रखने को गुनगुनाने लगी। गुनगुनाते वो दराज खोलते ड्रायर निकालने लगी, मगर अचानक वो रुकी। उसने एक नज़र आईने में देखा, फिर पलटते बेड पर। एक दफ़ा उसकी सांसें खुश्क हो गईं। उसने गले से थूक निकलते ड्रेसिंग रूम के टेबल के कॉर्नर पर हाथ रखते खुद को गिरने से रोका। वो ये यकीन करना चाह रही थी सामने बैठा शख्स एक ख्वाब है। खुद को हौसला देते वो बेड की तरफ बढ़ने लगी। दोनों हाथों से टॉवल को मुट्ठियों में भींच लिया। कदम बढ़ाते वो ये दुआ भी कर रही थी सामने बैठा शख्स ख्वाब हो। वो बग़ैर पलकें झपके उसकी तरफ नज़रें टकाए। उसको ख्वाब ही लग रहा था। वो 2 कदम का फासला मिटाते हाथ बढ़ाने की कोशिश की, मगर ये मुश्किल था। उसने हाथ टॉवल से हटाते सामने साए को छूना चाहा, मगर अचानक जैसे वो हवा में तहलील हो गया। अचानक तकलीफ़ सी उठी। ये ख्वाहिश भी थी वो ना हो, और उसके यहाँ ना होने पर तकलीफ़ सी भी हुई। फिर खुद को समझाते वो वहाँ से दूर हो गई। उसने शुक्र का सांस खारिज किया। लंबी सांस भरते खुद को नॉर्मल करते वो ड्रेसिंग रूम की तरफ आई, जब अचानक उसे महसूस हुआ जैसे किसी की गर्म सांसें उसके कंधों पर पड़ रही हों। उसने मुड़ना चाहा, मगर जैसे उसके पाँव ज़मीन से चिपक चुके थे और हिलने की सूरत में उसकी जान निकल जाती। उसने खुश्क गला तर किया, फिर अपने वजूद पर लिपटे टॉवल को सामने से पकड़ते ज़रा सा चेहरा मोड़ा, जब एक नोकीला सा लम्स उसकी गाल पर उतरा। उसकी चीख निकलती उससे पहले ही कोई उसे काबू में कर गया। वो अपने होंठों पर भारी हाथ का लम्स महसूस कर सकती थी। उसने महसूस किया जैसे ये लम्स उसकी जान लेना चाहता हो। उसे यहाँ रुकना अपनी सबसे बड़ी गलती लगी, मगर अब वो पछता भी नहीं सकती थी। पहली रात की दुल्हन ऐसे लिबास में तो नहीं होती। जुमले उसके कान में अंडे ले गए। वो आंखें मीच गई। एक हाथ रेंगता उसके पेट पर आया।
دوسرا پہلے ہی منہ پر تھا۔ وہ اس کے وجود میں گم سی ہو گئی۔ ماہ پری اس وقت کچھ سوچ نہیں پا رہی تھی۔ اس کی قید نے اسے سب بھلا دیا تھا۔ وہ کیا کر کے آئی ہے اور کس وجہ سے کر کے آئی تھی۔ ماں باپ کا قتل، اپنی یتیمی، وہ اس وقت سب بھول گئی۔ یاد رہا تو بس یہ لمس۔ ابھی تو غسل فرض بھی نہیں کیا تھا میں نے، پھر اتنی سردی میں باتھ لینے کی وجہ۔ اس کے بے باک جملے اس کا وجود ہلا گئے۔ پیٹ پر رینگتا ہاتھ اچانک کیسے تھائی کی طرف بڑھا وہ محسوس ہی نہیں کر سکی۔ وہ تو گرم سانسیں بس اپنے کان پر محسوس کر پا رہی تھی۔ تھائی پر رب کرتے اس نے ماہ پری کو اچھلنے پر مجبور کر دیا۔ وہ نوکیلا سا لمس ابھی بھی اس کے گال پر تھا۔ وہ یقین سے کہہ سکتی تھی اس نے ضرور اس کے گال پر دانت گاڑ رکھے تھے۔ وہ کچھ بولے اور وہ اپنے انداز میں جواب دے۔ زبان شمشاد آغا کو گروی تو نہیں رکھوا لی بھاگنے کی مدد کی قیمت کے طور پر؟ شمشاد آغا کے نام پر بہت کچھ یاد آیا تھا اور ساتھ ہی مزاحمت بھی شروع ہو گئی۔ اس نے ٹاول سے ہاتھ ہٹاتے اپنے منہ پر رکھا۔ اس کا ہاتھ کھولنے کی کوشش کی جو ناکام ہی ٹھہری۔ اتنی مزاحمت، وہ بھی صرف اس کا نام لینے پر۔ کاٹدار لہجہ تھا۔ وہ اپنے دل میں اس کی کاٹ محسوس کر سکتی تھی۔ اس کی مزاحمت مزید تیز ہو گئی۔ اس مزاحمت میں اس کے وجود سے ٹاول کھل گیا تھا۔ اس کی آنکھیں پھٹنے کے قریب ہوئیں۔ ابھی وہ ٹاول پکڑتی جب وہ اس کے پاؤں میں گر گیا۔ اس نے زور سے آنکھیں میچ لیں۔ اتنی خوبصورت حقیقت آنکھیں میچنے سے تو نہیں چھپے گی۔ اس کی گردن پر گیلے ہونٹوں کا لمس بہت بے باکی سے سفر کر رہا تھا۔ وہ مرنے کے قریب ہو گئی۔ وہ بے باک تو شروع سے ہی تھا، اور اب تو وہ جس حالت میں تھی اور جو کر چکی تھی، اس کے بعد وہ کبھی اسے نہیں چھوڑتا۔ اس نے تھوک نگلتے دور ہونا چاہا، مگر اپنے برہنہ پیٹ پر آتے مردانہ بازو کے لمس نے اسے روک دیا۔ ناز پلیز، دھیمے سے لہجے میں کہتے وہ اس کے لمس سے آزادی چاہتی تھی۔ جانے سے پہلے بتاتی تو ایسا ہی ایک پلیز میں بھی کہہ دیتا۔ وہ یقیناً حساب بے باک کرنے آیا تھا۔ وہ بالکل نہیں جانتی تھی اسے کیسے علم ہوا وہ یہاں ہے اور وہ کیسے آیا، مگر اتنا جانتی تھی وہ اسے ساتھ لیے بغیر نہیں جائے گا۔ مجھے 10 موقع بھی ملیں گے تو میں تمہیں چھوڑ کر ہی جاؤں گی۔ اپنے ماں باپ کے قاتل کے بیٹے کی سیج کبھی نہیں سجاؤں گی۔ وہ چیخ کر بولتے اسے حیران چھوڑ گئی۔ شاہ نواز کی پکڑ ڈھیلی ہونے کے بجائے مزید سخت ہو گئی۔ اس کی سسکی سی نکلی۔ اور مجھے علم نہیں تھا ماریا بلوچ خان ماری کی بیٹی من گھڑت کہانیاں بھی بناتی ہے۔ دانت پیس تو اس کے کان میں پھنکارا۔ ہاتھوں کی سخت گرفت پر وہ بچنے کو راستہ تک نہیں تلاش کر پا رہی تھی۔ نام بھی مت لو میری ماں کا۔ تمہارے باپ نے مارا ہے میری ماں کو، میرے بابا کو۔ باپ نے یتیم کیا اور بیٹے سہارا دیتے رہے۔ نخوست سے بولتے وہ شاہ نواز کو مجبور کر رہی تھی وہ اس پر مزید سختی کر دے، اتنی سختی کہ شاید وہ مر ہی جائے۔ تمہاری زبان کاٹ سکتا ہوں میں اس بکواس پر۔ اس کی دہاڑ اس قدر تیز تھی وہ کپ کپائی، مگر مضبوط بنے جمی رہی۔ اپنے باپ کا گناہ کب برداشت ہوگا تمہیں بھی؟ وہ نخوست سے بولی تھی جب شاہ نواز اسے خود سے دور دھکیلا۔ اور میری ماں کا قصور کیا تھا؟ ہاں، زرجان بھی تو ایسی ہی تھی، گھر سے غائب رہی پوری رات۔ اسے کیوں نہیں مارا پھر تم لوگوں نے؟ اتنا انصاف پسند ہے سارا خاندان تو اسے بھی چڑھا دیتے اپنی عزت کے نام کی سولی پر۔ وہ بہت بول رہی تھی، اور یقیناً اس بات کا اندازہ اسے کافی وقت بعد ہوتا۔ یہ اس کا خیال تھا۔ میری بہن کی طرف انگلی بھی مت اٹھانا، جان لے لوں گا میں تمہاری۔ وہ لرز سی گئی۔ میری ماں بھی تو بہن تھی انہوں نے کیوں ایسے نہیں سوچا؟ انہیں مار دیا، میرے بابا کی جان لے لی، مجھے یتیم کر دیا۔ وہ رو دینے کو تھی۔
سوچ کر بولو ماہپری خان ماری، اگر یہ الفاظ جھوٹ نکلے تو پچھتاوے کا موقع بھی نہیں دوں گا میں۔ اس کے وجود پر ایک نظر بھی ڈالے بغیر اس کے بالوں میں ہاتھ ڈالتے اس کے سر کی پشت کو پیچھے کو کھینچ دیا۔ وہ درد سے کراہی، اگر میں سچ نکلی تو تب بھی کیا ایسے ہی اکڑ کر دکھاؤ گے؟ اپنا بھلائے وہ اس سے سوال کہہ رہی تھی۔ انہی قدموں پر کھڑے تمہیں طلاق دے دوں گا، آزاد کر دوں گا تمہیں ہر رشتے سے، کوئی تعلق نہیں رہے گا تمہارا ہاضم بلوچ کے بچوں سے۔ وہ نہیں جانتا تھا یہ سچ ہے کہ جھوٹ، مگر وہ اسے دہلا گیا تھا۔ 2 منٹ میں تیار ہو کر باہر نکلو، وقت نہیں ہے تمہارے پاس زیادہ اب۔ اس کے برہنہ وجود کو اس نے دیکھا تک نہیں، وہ تو آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا وہ واقعی اسے طلاق دے دیتا؟ اس کے دل میں جیسے کسی نے وار کیا تھا۔ شاہ نواز اس کے وجود کو جھٹکا دیا، وہ ہوش میں آئی، ساتھ ہی اس سے دور ہو گیا۔ 2 منٹ، ورنہ اس خوش فہمی کے ساتھ یہاں ہی طلاق دے کر چھوڑ جاؤں گا۔ وہ ہوش میں آئی، روم سے جو کپڑے ملے جلدی سے پہنے۔ شاہ نواز تب تک باہر جا چکا تھا، وہ یقیناً کھلے گیٹ سے آیا تھا، لاک اور سب کچھ وہ نہیں جانتی تھی۔ وہ انہیں کھلے دروازوں سے باہر بھاگی۔ وہ گاڑی کے اندر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اسی کا انتظار کر رہا تھا، سرخ آنکھوں میں غصہ دبائے۔ یقیناً وہ اسے مار دینا چاہتا تھا، مگر رک گیا تھا۔ پیچھے بیٹھو۔ وہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھنے لگی تھی، اس کی آواز پر رکی۔ میری بیوی کے مقام سے گر چکی ہو تم۔ اس کی گاڑی سٹارٹ کرنے پر وہ فوراً سے دروازہ بند کرتے پچھلی سیٹ پر بیٹھی۔ اس نے انتظار کیے بغیر گاڑی چلا دی۔ وہ ٹھیک سے بیٹھی بھی نہیں تھی، اس کا چہرہ سامنے سیٹ کی پشت سے لگا، مگر وہاں پرواہ کس سے تھی؟ اس کے بعد وہ گاڑی کی اس خاموشی سے ڈرتی ہی رہی، اپنے وجود کو خود میں سمیٹ کر بیٹھے وہ بس انتظار کر رہی تھی رستہ ختم ہو۔ وہ ختم تو نہیں ہوا، مگر صبح ہو جا کر ختم تو ہوا، مگر صبح جا کر وہ دن کے وقت کراچی میں داخل ہوئے۔ وہ خود اسلام آباد تھی، جہاں سے وہ اسے ساتھ لایا تھا۔ اس نے کوشش کرتے خود کو سونے سے باز رکھا۔ وہ گاڑی میں ذرا سا اونگتی اور ساتھ ہی وہ گاڑی کو اتنے برے طریقے سے کٹ کرواتا وہ دہل جاتی۔ وہ خود تو سویا نہیں، مگر اسے بھی نہیں سونے دیا۔ شاہ نواز کا بڑھتا غصہ گاڑی پر نکل رہا تھا، وہ سپیڈ 120 سے بھی تجاوز کر گئی۔ وہ آیا تو ہوائی جہاز سے تھا، پھر آگے سے رینٹ پر گاڑی لی اور اس کے گھر کے سامنے تھا، جہاں کے لاک توڑنا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ کراچی میں داخل ہونے پر اس نے ہوش کیا، پھسلتا دوپٹہ کندھے پر ٹھیک سے جمایا، ایک نظر سڑکوں پر دیکھا جہاں ہلکی دھند تھی، پھر شاہ نواز کو جس کا چہرہ ناک کی سیدھ میں تھا۔ فرنٹ مرر بھی اس نے دیوار کی چھت سے لگا دیا تھا، ورنہ یہی مرر پہلے اس پر ٹکا ہوتا۔ وہ اسے آگے بٹھاتا تھا۔ اسے ہر پل یاد آیا جب وہ اس کو دیوانوں کی طرح چاہتا تھا۔ پھر اس نے آج والے شاہ نواز کو دیکھا۔ اگر وہ پہلے والا شاہ نواز ہوتا تو وہ اس وقت کمرے میں ہوتے۔ وہ اسے اس حالت میں دیکھنے کے بعد پیچھے نہیں ہٹتا، اپنا حق وصول ہی لیتا، مگر فی الحال اسے بس جواب چاہیے تھے۔ گاڑی گھر کے سامنے رکی، اس کو شرم سی آئی تھی ان در و دیوار سے۔ شاہ نواز سیدھا اندر گاڑی لے گیا، مین گیٹ سے گزرتے دروازے کے سامنے گاڑی روکی، وہ اتری تھی۔ شاہ نواز بھی گاڑی وہیں رہنے دی، گارڈ پارک کر دیتا، ابھی اسے جواب چاہیے تھا۔ چلو۔ وہ تھوک نگلتا اس کے آگے آگے چلنے لگی، وہاں اس وقت کوئی نہیں تھا۔ ذوالفقار خان ماری، باہر نکلو۔ ماہپری نے اس کا لہجہ دیکھا، اسے یقین تھا اگر یہ سب سچ ہوا تو وہ اسے چھوڑ دے گا، چاہے خود اگلے سیکنڈ ہی مر جائے، مگر وہ ضد پوری کر کے رہے گا۔ اسے ڈر لگنے لگا تھا۔ شاہ نواز، تمیز بھول رہے ہو تم۔ قدیر صاحب جو آفس جانے کے لیے تیار تھے سب سے پہلے باہر نکلے۔
یہ ہماری فیملی کا مسئلہ ہے، آپ درمیان میں نہیں بولیں گے۔ ایک ایک لفظ پر زور دیتے انہیں باور کروایا وہ مشکل میں چھوڑ جانے والوں میں سے تھے، اور وہ نہیں بھولا۔ کچھ ہی دیر میں ذوالقفل اور مہرش گیسٹ روم سے نکلے۔ ذوالقفل کے ماتھے پر بکھرے بال بتا رہے تھے وہ اس وقت تھکا ہوا ہے۔ زرجان بھی ایک کمرے سے نکلی، سوئی سی حالت میں۔ مہگل مہرش کے کمرے میں تھی، وہ نہیں چاہتے تھے وہ اٹھے۔ وہ کل رات کے بعد پینک کر رہی تھی۔ پہلے تو اس نے قابو کر لیا، پھر بعد میں ذوالقفل کے ساتھ بالاج کو جب واپس آتے دیکھا تو اسے اٹیک سے پڑنے لگے۔ ذوالقفل ڈاکٹر کو بلا کر اس کو انجیکشن لگوایا۔ وہ ابھی تک زرجان کے جانے اور واپس آنے سے واقف نہیں تھا۔ وہ لوٹنے کے بعد سے کمرے میں بند تھی۔ اس نے رات کا کھانا بھی ان کے ساتھ نہیں کھایا تھا۔ شاہ نواز شادی کی رات کا نکلا، صبح پہنچا تھا۔ وہاں سے واپس یہاں پہنچنے میں اسے ایک پورا دن لگ گیا۔ وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں سویا اس وقت میں۔ ناز ماہپری کو نہیں دیکھا، بس اسے ڈانٹا۔ زرجان زلفی کے پاس کھڑی ہو۔ وہ پہلے تو ناسمجھی سے دیکھتی رہی، پھر کھڑی ہو گئی۔ زلفی ہاتھ رکھو زرجان کے سر پہ۔ اس کے ویسے ہی کھڑے رہنے پر شاہ نواز آگے آتے اس کا ہاتھ پکڑتے زرجان کے سر پر رکھا۔ کیا پھپھو اور پھوپھا کی موت میں بابا کا ہاتھ تھا؟ کیا انہوں نے مارا تھا پھپھو کو؟ اس کے سوال پر ذوالقفل کا ہاتھ لرزا۔ ماہپری کے چہرے پہ طنزیہ مسکراہٹ چھائی۔ ماہپری نے کہا ہے یہ سب۔ وہ اس کو دیکھ رہا تھا جو آج پہلے سے یکسر مختلف تھی۔ تم جواب دو زلفی، اگر ہاں بھی کہو گے تو کچھ زیادہ نہیں ہوگا، اس نے لاپرواہی سے کہا۔ ذوالقفل نے ان سب کے چہرے دیکھے، قدیر صاحب کا جھکا سر اور ماہپری کا، مہرش کا شرمندگی سے بھرا۔ یقیناً وہ بھی ہر حقیقت سے واقف تھی، یا شاید کچھ اور جانتی تھی۔ میں زرجان کی قسم کھاتا ہوں، پھپھو اور پھوپھا کے قتل میں بابا کا کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ حازم بلوچ نے اپنی زندگی کے آخری لمحات تک بس اپنی بہن سے محبت کی ہے، اور بس۔ ماہپری کو لگا وہ مر جائے گی۔ اس نے لڑکھڑا کر پیچھے ہوتے دیوار کا سہارا لیا۔ میرے سر پر بھی ہاتھ رکھ کر قسم کھا لو زلفی، اگر جھوٹ ہوا تو اسے میری موت پر افسوس نہیں کرنا پڑے گا، وہ ڈھیر ہی تو ہو گئی تھی۔ شاہ نواز کا لہجہ بتا رہا تھا وہ معاف نہیں کرنے والا۔ ماہپری، شاہ نواز خان ماری، اور میرے درمیان اب کوئی نہیں بولے گا، کوئی بھی نہیں۔ ذوالقفل کے ہلنے سے پہلے ہی وہ بولا۔ زرجان کے سر سے ہاتھ ہٹاتے ذوالقفل نے اسے روکنا چاہا، مگر وہ سن ہی کب رہا تھا۔ مہرش ان سب کے اس بکھرتے گھر کو دیکھا جس کا قصوروار اس کا بھائی تھا۔ کس کا ہاتھ تھا ذوالقفل اس سب میں؟ اچانک اسے جیسے کچھ یاد آیا ہو۔ جس کا بھی ہے وہ سزا پائے گا، اس نے دو ٹوک کہا، مطلب وہ نہیں بتائے گا۔ شاہ نواز ہاں میں سر ہلاتے مڑا۔ ان سب کے سامنے وہ ماہپری کو ہاتھ سے کھینچتے اپنے ساتھ لے گیا۔ وہ سب وہیں ٹھہر گئے۔ زرجان کا جھکا سر دیکھ ذوالقفل کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ گارڈز نے بتایا تھا وہ خانزادہ انڈسٹریز گئی تھی۔ زرجان، وہ جو واپس اپنے کمرے جا رہی تھی رک گئی۔ بالاج بھی اب سیڑھیاں اترتا دکھائی دیا۔ ماتھے پر بندھی پٹی سرخ سی تھی۔ ذوالقفل اسے دیکھا بھی نہیں۔ مہرش جانے لگی تھی، رک گئی۔ جی؟ ماتھے پر بندھی پٹی سرخ سی تھی۔ ذوالقفل اسے دیکھا بھی نہیں۔ مہرش جانے لگی تھی، رک گئی۔ جی؟ وہ سر جھکائے ہی بولی۔ تم شمشاد آغا سے ملنے کیوں گئی تھی؟ زرجان، جھوٹ مت بولنا، اس نے پہلے ہی پابندی لگا دی۔ زرجان کا جھکا سر بہت کچھ بتا رہا تھا، مگر وہ کچھ نہیں سننا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا یہ الفاظ گم ہو جائیں، اور وہ بس کہہ دے اسے دھمکانے گئی تھی، اس سے ماہپری کا پوچھنے گئی تھی، مگر یہاں ایسا کچھ نہیں لگ رہا تھا۔ کچھ راز لگ رہے تھے اسے اس جھکے سر میں۔ وہاں شاہ نواز نے ایک جھٹکے سے اسے کمرے کے اندر بیڈ کی طرف پھینکا تھا۔ ابھی بھی طلاق چاہیے؟ ماہپری جانتی تھی
زرجان کے سر کی جھوٹی قسم نہیں کھائے گا۔ وہ کچھ چھپا رہا ہوتا تب بھی منہ موڑ کر چلا جاتا، یوں سر پہ ہاتھ نہ رکھ لیتا۔ تو کیا شمشاد نے اس سے جھوٹ بولا؟ صرف ان سے بدلہ لینے کو اسے استعمال کیا؟ کیا ہوا؟ اب کوئی نئی کہانی سوچ رہی ہو؟ اس کا انداز دیکھ وہ گھبرائی سی اسے دیکھنے لگی۔ ناز مجھے شمشاد نے، اس نے مزید کچھ بولنا چاہا جب شاہ نواز ہاتھ اٹھایا تھا۔ وہ چہرہ ایک طرف کو جھکاتے اس کو ہاتھ سے چھپا گئے۔ شاہ نواز مٹھی بھینچتے اسے واپس گرا دیا۔ اسے دیکھتے وہ 2 قدم پیچھے ہوا۔ اس پر ہاتھ اٹھانا بالکل بھی کسی بات کا حل نہیں تھا۔ لگتا کیا تھا وہ تمہارا؟ باپ تھا، بھائی تھا، یا بھانجا بھتیجا؟ کیا لگتا تھا وہ تمہارا؟ کوئی ولی تھا وہ جو جھوٹ نہیں بول سکتا تھا؟ جن کے ساتھ تم نے زندگی گزاری وہ لوگ جھوٹے بن سکتے تھے، وہ سچ چھپا سکتے تھے، مگر وہ سچ بول رہا تھا۔ وہ شرمندہ ہو چکی تھی۔ یقیناً غلط تھی وہ یہاں، مگر سوائے شرمندگی سے سر جھکانے کے وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اس دن تک کا انتظار کرو، بس مہپری شاہ نواز خان ماری۔ جس دن میں تم سے شاہ نواز کا نام اتنی ہی خاموشی سے چھینوں گا جیسے تم نے میری ماں مجھ سے چھین لی۔ وہ بولنے کے قابل ہی نہیں رہی تھی۔ وہ اسے بغیر ہاتھ لگائے اس کے روتے بلکتے وجود کو چھوڑتے وہاں سے چلا گیا۔ اسے اب اس سے کوئی واسطہ نہیں تھا۔ جو کچھ وہ بول چکی تھی وہ اس کے چھوڑ کر جانے سے بھی زیادہ خطرناک تھا، اور وہ قابل معافی بھی نہیں تھا۔ وہ وہیں بیڈ پر اوندھی گرتے رونے لگی۔ اس نے تو سوچا ہی نہیں تھا یہ جھوٹ ہو سکتا ہے۔ اس نے وہ دنیا دیکھی ہی نہیں تھی جو اس سے دغا کرتی یا دھوکہ دیتی۔ اس کا خیال ہی نہیں تھا کہ وہ جھوٹ بولے گا یا دھوکہ دے گا۔ اب وہ بیٹھی روتے اپنی قسمت پر ماتم کرنا تھی۔ کیا ہوتا اگر وہ پہلے ان سے پوچھ لیتی؟ آج وہ اسے یوں چھوڑ کر نہیں جاتا، اس کے پاس ہوتا، اسے باہوں میں بھر کر ہر بری یاد سے دور لے جاتا۔ مگر اس کی ایک غلطی نے اسے شاہ نواز سے دور کر دیا تھا۔ اب وہ سوائے رونے بھلکنے کے اور کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ قسمت کی اس دغا بازی پر وہ سوائے رونے کی اور کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اسے شمشاد سے زیادہ خود سے نفرت ہو رہی تھی۔ وہ جانتی تھی یہ وہی ہے جس نے زرجان کو کڈنیپ کیا، پھر بھی وہ اس کا کہاں مانتے چلی گئی، کچھ چھان بین بھی نہیں کی۔ اگر وہ اس کے ساتھ کچھ غلط کر دیتا تو کون ذمہ دار ہوتا اس سب کا؟ اسے اس سوچ سے مزید رونا آیا۔ اب واپس آئی تھی تو جیسے سوچیں بھی واپس آ گئیں جو اسے اس کے اچھے برے کے بارے میں بتا رہی تھی۔ وہیں بیٹھی وہ روتے روتے جانے کب سو گئی وہ خود بھی نہ جان سکی، مگر ان آنسوؤں میں تکلیف تھی، شاہ نواز کی آخری بولی بات کو سہ جانے کی تکلیف۔ اس نے خود بھی یہ الفاظ کہے تھے، مگر تب اتنا برا نہیں لگا تھا جتنا اب لگ رہا تھا۔ شاہ نواز جب باہر آیا وہاں ابھی بھی محفل لگی تھی۔ زرجان سر جھکا کر کھڑی ذوالقفل کے پاس اور وہیں سیڑھیوں کے پاس کھڑا بلال۔ اس کے ماتھے پر بندھی پٹی پر اس نے غور نہیں کیا۔ زرجان، سچ جاننا ہے مجھے، بتاؤ کیا کیا ہے تم نے اس دفعہ؟ اس نے کچھ غصے سے کہا تھا۔ وہیں کسی کے جوتوں کی دھمک نے یہ احساس کروایا وہ یہاں نیا ہے۔ سب کے سر دروازے کی طرف گھومے تھے جہاں وہ کھڑا تھا۔ وہ آیا ہی اس لیے تھا کیونکہ مہپری لوٹ آئی تھی۔ اسے اب زرجان اپنے پاس چاہیے تھی۔ کیسے ممکن تھا ذوالقفل کے پاس اس سے وابستہ عورتیں ساری عورتیں رہیں؟ اس کی بہن بھی اسے چھوڑ ذوالقفل کی بیوی بن جائے اور وہ بس دیکھتا ہی رہے۔ ذوالقفل، نیچی آواز میں بات کرو، 70 گاؤں کی سردارنی سے مخاطب ہو تم۔ اس کے چہرے پہ چھائی شیطانی مسکراہٹ پر ذوالقفل نے سر موڑا۔ زرجان کی تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھتے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ کیا یہ سچ ہے؟ وہ کچھ نہیں بولی۔ زرجان، بس ایک دفعہ کہہ دو یہ جھوٹ ہے، میں وہی 70 گاؤں تمہارے قدموں میں ڈال دوں گا۔ میرا مان ٹوٹا تو یہاں کچھ سلامت نہیں بچے گا۔ اس کا کہنا بتا رہا تھا زرجان نے اس دفعہ غلط راہ اختیار کر لی ہے اپنے بھائی کا ساتھ دینے کو۔ مجھے ماہروش نے بھیجا تھا، مجھے نہیں معلوم تھا وہ اس لیے بھیج رہی ہیں۔ ذوالقفل کا چہرہ گھوما۔ ماہروش نے نفی میں سر ہلایا تھا۔
وہیں دروازے کے پاس کھڑا شمشاد آغا بھی چیخا تھا، جھوٹ مت بولو لڑکی، تم اپنی مرضی سے آئے تھے، مہرش تمہیں کیوں بھیجے گی؟ وہ دہاڑا۔ زرجان ساتھ ہی ڈرتے ذوالقفل کے سینے سے لگی۔ وہ تو شوق کی کیفیت میں سب دیکھ رہا تھا۔ آخر کون سچا تھا؟ حجاب میں لپٹی اس کی بیوی یا اس کے سینے سے روتے چہرے سے نفی میں سر ہلاتی اس کی بہن؟ بھائی میں نے کچھ نہیں کیا، آپ گارڈ سے پوچھ لیں کس نے اجازت لے کر دی تھی۔ شاہ نواز فوراً سے گارڈز کو بلانے چلا گیا، جس نے آتے ہی بتایا تھا مہرش کی اجازت دینے پر وہ اسے ساتھ لے کر گئے تھے۔ مہرش گرنے والی ہو گئی۔ شمشاد آغا اسے آگے آ کر سنبھالتا جب وہ دور ہو گئی، ہاتھ سے اسے روک دیا۔ وہ بس ذوالقفل کا یقین چاہتی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں ٹوٹے یقین کی کرچیاں دیکھ اسے اپنا وجود پانی پانی ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی زرجان ایسا کیوں کر رہی ہے، مگر وہ صرف ذوالقفل کا یقین چاہتی تھی۔ وہ اپنے حق میں آواز تک نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ جس دن میں اینجل کے ساتھ گئی تھی تب بھی انہوں نے مجھے دیکھا تھا، مگر انہوں نے کسی کو نہیں بتایا۔ اس نے انگلی مہرش کی طرف اٹھاتے کرتے اشارہ کیا۔ ذوالقفل کا چہرہ مزید پیلا پڑا۔ اس کا چہرہ ایسے تھا وہ ابھی رونے لگے گا۔ شمشاد کو بھی اندازہ ہو گیا ذوالقفل نے مہرش کے ساتھ کیسا سلوک رکھا ہے۔ مہرش کو صرف اسے دیکھنا بتا رہا تھا وہ لڑکی کیا کھیل کھیل رہی ہے۔ وہ لڑکی جنگ اور محبت میں سب جائز سمجھ کر چلنے والوں میں سے تھی۔ اس نے دغا دیا تھا سب کو۔ وہ جنگ جو اس کا بھائی دیانت داری سے لڑ رہا تھا، وہ جنگ وہ دماغ اور چالاکی سے لڑنے آ گئی تھی۔ شمشاد کو اس وقت ذوالقفل کے سینے سے لگی لڑکی سے نفرت ہوئی۔ اچھا تو کیا یہ تصویر بھی نکلی ہے؟ اس نے موبائل سب کے سامنے کیا۔ ذوالقفل نے اس تصویر کو دیکھا۔ شاہ نواز بھی قدم آگے بڑھاتے موبائل اس کے ہاتھ سے لیتے تصویر زوم کی۔ پھر بالاج نے اس کے ہاتھ سے فون لیتے سامنے کیا۔ ایک نظر تصویر میں نظر آتی اپنی بہن کو دیکھا، پھر موبائل کھینچ کر فرش پر دے مارا۔ زرجان حریرے گہرے کے ساتھ تصویر نہیں بنواتی، یہ فوٹو شاپ ہے۔ شاہ نواز نے حیرت سے بالاج کو دیکھا تھا، وہیں بالاج اسے آنکھوں سے پرسکون رہنے کا کہتے ذوالقفل کے سینے سے لگی زرجان کے قریب ہوا، اسے ذوالقفل سے الگ کرتے اپنے سینے سے لگایا۔ ذوالقفل ایک شوق سے نکلے تو ہی کچھ کہے یا کچھ کرے۔ وہ تو حجاب زہرا میں لپٹی اس عورت کو دیکھ رہا تھا جس کی زندگی پردے سے شروع ہو کر اس پر ختم ہو جاتی تھی۔ وہ کیسے مان لیتا یہ سب وہ کر سکتی ہے؟ تو کیا شمشاد نے اسے بھی ٹریپ کیا تھا؟ مہرش کی معصومیت کا تو وہ بھی گواہ تھا، پھر کیوں کر یقین کر لیتا وہ اس کا؟ لیکن کیا زرجان جھوٹ بول رہی تھی؟ اس نے ہچکیاں بھر کر روتی زرجان کو دیکھا، پھر خاموش کڑی اسے امید سے دیکھتے مہرش کو۔ وہ نہیں دیکھ سکتا تھا مگر جانتا تھا حجاب کے نیچے اس کے ہونٹ ہل رہے ہیں۔ وہ ورد کر رہی ہے، دعا مانگ رہی ہے، دعا کر رہی ہے ذوالقفل اسے نہ چھوڑے۔ مگر کیا وہ حق پر تھی؟ وہ اسے پاس نہیں آنے دیتی تھی۔ وہ واقف تھی مرد اور عورت کے رشتے سے، تو یہ دوری اسی پلان کا حصہ تھی؟ کیا وہ بیوقوف بنا تھا؟ اسے اس وقت کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اگر یہاں زرجان کی جگہ کوئی بھی دوسری عورت ہوتی تو وہ تڑپ کر اس کی نفی کر دیتا، مگر یہاں اس کی بہن تھی، زرجان تھی، ماریہ بلوچ کا عکس تھی۔ اس کی پپھوں کا چنچل پن تھا اس میں، زبان دراز تھی مگر وہ جھوٹی نہیں تھی۔ یہ بات تو وہ جانتا تھا۔ اس وقت اس کے لیے فیصلہ مشکل تھا۔ بالاج اسے مخاطب نہیں کر رہا تھا، مگر وہ جانتا تھا بالاج زرجان کے ساتھ ہے۔ وہ وہیں شمشاد آغا کی بہن کی حالت دیکھ رہا تھا جسے صرف ذوالقفل سے فرق پڑ رہا تھا۔ یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، وہ دہاڑا۔ وہ اکیلا ہی آیا تھا۔ اگر چنگیز ساتھ ہوتا تو زرجان کی اس ایکٹنگ پر اسے آسکر دلواتا جو اینجلینا جولی کو بھی پیچھے چھوڑ چکی تھی ایکٹنگ میں۔ زبان کو قابو میں رکھو شمشاد آغا، ہماری بہن جھوٹی نہیں ہے۔ بالاج گرجا، تو کیا میری بہن پر لگائی تہمت سچی ہے؟ وہ ڈبل آواز میں چیخا۔ اس کا خیال تھا وہ وہاں جا کر ذوالقفل کا مذاق بنائے گا، مگر اس لڑکی نے اس کا مذاق بنا دیا تھا۔ ذوالقفل خان ماری، کچھ بولو، سانپ کیوں سونگھ گیا ہے تمہیں؟
تم بتاؤ ان کو مہروش ایسی نہیں ہے، تم اس کے ساتھ رہے ہو اتنے دنوں سے۔ وہ چیخا غصے سے۔ ذوالکفل کا سر مہروش کی طرف گھوما۔ وہ اتنے دنوں سے ساتھ رہے تو رہے تھے، مگر انہوں نے ساتھ جیا ہی نہیں تھا۔ کیا وہ بتا سکتا تھا وہ کیسی ہے، سچی یا جھوٹی؟ جی تو مزہ آ گیا یہ ٹوسٹ لا کر، اور ہر ایپی میں کوئی نیا ہی ٹوسٹ آ رہا ہے۔ ایسے کیا لگتا ہے ذوالکفل کس کی مانے گا؟ شمشاد اور شمشاد آغا اپنی بہن بیوی کو لے کر جائے گا، یا پھر کوئی نیا کلیش پڑے گا ان سب میں؟ سبل آج اپنی بہن کو جانے دینے والوں میں سے تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی لیٹس سی what will be happen in the next episode, and enjoy the episode. Take care of yourself and اللہ حافظ.